अस्सलाम वालेकुम। न्यूज पंच ईद स्पेशल में आप सबको खुश आमदेद। सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत ईद की खुशियां मुबारक हो नाजरीन। आज का हमारा प्रोग्राम बहुत ही स्पेशल होने जा रहा है क्योंकि आज बहुत खास मेहमान जिनको हमने इनवाइट किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं और इस वक्त स्पीकर सिंध असेंबली हैं। बड़ा ही अहम ओहदा और बड़ा ही मुश्किल टास्क भी है, कैसे संभाल रहे हैं ये भी आज हम उनसे पूछेंगे। हमने इनवाइट किया जनाब सैयद उवैस कादिर शाह साहब को और सबसे इंटरेस्टिंग बात इनके बारे में ये है जो मैंने लर्न की कि इन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री ली लेकिन उसके बाद सियासत में आ गए। अब ये क्या बैकग्राउंड था, क्या मामला थे, सियासत में इंटरेस्ट कैसे हुआ, सियासत ने किस तरह से इनको अपनी तरफ खींच लिया, सारे बात करेंगे। हमें इन सारे मामला पर इनसे डिस्कशन होगी। ईद कैसे मना रहे हैं तो ये सबसे पहले यही सवाल इनके सामने रखेंगे। थैंक यू सो मच शाह साहब, आपने वक्त निकाला आज के लिए। सबसे पहले आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू वेरी मच। आप सबको भी बहुत बहुत ईद मुबारक और आपके शो को देखने वाले जितने हमारी पाकिस्तानी कौम है उनको भी मेरी तरफ से सिंध असेंबली की तरफ से बहुत सारी ईद की खुशियां मुबारक हो। थैंक यू सो मच। अच्छा, सबसे पहले पहला सवाल ये कि एक आम आदमी से कितनी मुख्तलिफ होती है एक सियासतदान की ईद? देखिए, जो सियासतदान है और जो भी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव है उसका जो सारा टाइम और उसकी जो सारी मेहनतें कोशिशें अपने लोगों के लिए होती हैं जो उसके हलके के हैं। और अगर हलके वाइज आप बात करें तो एज अ पॉलिटिशियन आप पब्लिक प्रॉपर्टी हैं, तो आपको ईद भी उसी तरह अपने लोगों के साथ मनानी चाहिए और ये हमारा ट्रेडिशन रहा है। हमारे पास स्पेशली सखर में हमारी ईद इस तरह होती है कि नमाज पढ़ी, नमाज अदा करने के बाद हम फौरन सबसे ईद मिलना शुरू कर देते हैं। तो पूरे हलके के लोग अब आते हैं, ईद मिलते हैं, मुलाकातें रहती हैं और ये ईद के तीनों दिन ये सिलसिला जारी रहता है। और मैं ये समझता हूँ कि पूरे सिंध में भी इसी तरह होगा, हर जगह, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, हर डिस्ट्रिक्ट में। इवन कराची में भी मैं जब सुनता हूँ अपने पार्लियामेंटेरियन से जो कुछ अपोजिशन से ताल्लुक रखते हैं, कुछ ट्रेजरी बेंचेस से ताल्लुक रखते हैं, अब हमारे पार्लियामेंटेरियंस तो सब हैं तो मिलते हैं, वो भी यही बताते हैं कि सर ईद के तीनों दिन अपने हलके में अपने अवाम के साथ, अपने लोगों के साथ ईद की खुशियां बांटी, सबसे मुलाकात हुई, सबसे मिले, सबके पास आए गए। तो एज ए पॉलिटिशियन ईद तो इसी तरह ही हमारी सबकी होती है और इंशाल्लाह इस दफा भी ईद इसी जोश और खरोश से मना रहे हैं कि अपने लोगों में, अपने हलके में, अपने डिस्ट्रिक्ट्स में बैठ के ईद मनाएंगे। फिर ईद के 3 दिन गुजारने के बाद, 4 दिन गुजारने के बाद जब बजट सेशन होगा तो फिर कराची वापसी हो। तो शाह साहब, जो खाने पीने के जरा शौकीन अफराद होते हैं उनके लिए ईद बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। वो बड़े हम देखते हैं कि जोशो खरोश से ईद मना रहे होते हैं, दावतें भी अटेंड कर रहे होते हैं, दावतें कर भी रहे होते हैं। तो आपके लिए आप गोश्त खोर हैं वैसे? देखिए जी, ये बात मैं बिल्कुल कहूंगा कि माशाल्लाह चटपटी चीजें खाने का बहुत शौक रहा है। अच्छा। बचपन से। फिर यूनिवर्सिटी में आए तो यही हलीम, निहारी, कढ़ाइयाँ, पाए, ये चीजें खाने का बचपन से शौक है और मैं बिल्कुल इस ईद को बहुत एंजॉय करता हूँ क्योंकि जब सबसे मिलना मिलाना होता है, दावतें भी होती हैं, खुद खिलाते भी हैं, दावतें खाने भी जाते हैं। तो स्पेशली इस ईद पे जो मुख्तलिफ अक़साम के जो बने हुए चटपटे खाने होते हैं उसको मैं बहुत एंजॉय करता हूँ। कराची के वैसे मैंने देखा है मर्द हजरात जो हैं वो खाने पीने में, बनाने में भी, यानी कुकिंग करने में बड़ी दिलचस्पी रखते हैं। तो आपका कुछ ऐसा शौक है? सिंध के लोगों में क्या रवाज है? देखिए, बहुत से हमारे दोस्त खुद बहुत अच्छे कुक्स हैं, वो बनाते भी हैं और खिलाते भी हैं हमें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं बना नहीं सकता। लेकिन जहाँ कुछ चीज अच्छी बनी हुई होती है वो खाने जरूर चला जाता हूँ। स्पेशली अगर कुछ ये निहारी, हलीम, पाए और इस किस्म की चीज हो तो मैं बड़े शौक से जाता हूँ वहाँ पे खाने। और दोस्तों को सबको पता है कि ये चीजें पसंद हैं तो वो पहले इनवाइट करते हैं तो कोशिश करता हूँ वक्त से पहले पहुंच जाऊँ। जी। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा आपके सियासत की जर्नी के हवाले से बात करना चाह रही हूँ क्योंकि हमने जैसे आगाज अपने इंट्रो में भी कहा कि आप इंजीनियरिंग की डिग्री थी, उस वक्त इंजीनियरिंग का स्कोप भी बहुत ज्यादा था। जो बच्चा थोड़ा टैलेंटेड होता था या पढ़ाई में जरा अच्छा होता था, अच्छा स्टूडेंट होता था, उसको इंजीनियरिंग या हम देखते थे मेडिसिन में भेज दिया जाता था। तो आपने इंजीनियरिंग की, उसके बाद सियासत में आना है एकदम से, ये किस तरह से हुआ? क्या बैकग्राउंड था, क्या मामला थे? देखिए जी, पॉलिटिक्स का जहां तक ताल्लुक है तो ये पॉलिटिक्स एक फैमिली लेगेसी है हमारी। मेरे मामू शहीद अजीजुल्लाह बलोच साहब वो 70s में शहीद हो गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत मुतहरिक वर्कर थे और सीनियर लीडरशिप में थे, वो उस वक्त स्टूडेंट लीडर थे। फिर मेरे चचा सैयद खुर्शीद अहमद शाह साहब हयात हैं, इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फ्रंट लाइन लीडर्स में से हैं।
اور پھر میرے ماموں بھی چھوٹے ڈاکٹر نصر اللہ بلوچ صاحب وہ بھی 2 دفعہ MP رہ چکے ہیں. تو ننیال اور ددیال میں دونوں خاندانوں میں سیاست تھی. تو شوق مجھے اس پالیٹکس کا شروع سے تھا. ایون اگر آپ کہیں تو کالج لائف سے ہی میں اسٹوڈنٹ ونگ میں تھا, سپاف میں تھا. تو پھر ہم جب یونیورسٹی میں آئے تو پڑھائی اپنی جگہ, لیکن وہ جو سیاسی ہلچل ہوتی ہے اس کا میں حصہ رہا. پھر یونیورسٹی جب ختم کی تو ایز اے پروفیشنل انجینئر میں نے اپنی کنسٹرکشن فرم اسٹارٹ کر دی, کیونکہ میں اپنی پڑھائی کو کام میں لانا چاہ رہا تھا. تو میں نے اپنی وہ فیلڈ چوز کی. تو کنسٹرکشن پروجیکٹس اور یہ دوسری چیزیں اس میں انوالو, لیکن سیاست میری ساتھ ساتھ چلتی رہی. میں مدر ونگ میں کام کرتا رہا ایز اے ورکر. پھر پہلے میں نے ڈسٹرکٹ الیکشنز میں بھی حصہ لیا. پھر 2013 میں میری فرسٹ جو انٹری پارلیمنٹ میں ہوئی سندھ اسمبلی میں, وہ 2013 میں ہوئی. ایز این MPA میں 5 سال MPA رہا. اسٹینڈنگ کمیٹی ہوم کا میں چیئرمین رہا اس وقت. اور پھر 2018 میں جب دوسری دفعہ الیکٹ ہوا تو میری لیڈرشپ نے مجھے چوز کیا اور مجھے کیبنٹ کا حصہ بنایا. اور میرے پاس اس وقت تھا پورٹ فولیو ٹرانسپورٹ کا. الحمدللہ جو آپ یہ آج بسز دیکھ رہے ہیں, اچھی بسز دیکھ رہے ہیں کراچی میں, جی اچھی بسز دیکھ رہے ہیں, یہ میری وہ جو 3.5 سال میں 3 سال اور 8 مہینے میں منسٹر رہا, تو یہ میرا پروجیکٹ ہے دونوں. تو یہ اس کے بعد اب جب تیسری دفعہ میں الیکٹ ہوا تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے, اور میں شکر گزار ہوں اپنی لیڈرشپ کا جنہوں نے مجھے چوز کیا کہ بینگ اے اسپیکر پروونشل اسمبلی آف سندھ, اس بڑی پوزیشن پہ, کانسٹیٹیوشنل پوزیشن پہ. اور میرے لیے فخر کی بات ہے, میرے فیملی کے لیے فخر کی بات ہے کہ وہ پوزیشن ہے اور اس اسمبلی کا میں اسپیکر بنا ہوں جو پاکستان کی بانی اسمبلی ہے, جہاں پاکستان کی قرارداد پاس ہوئی, جو پاکستان کی پہلی نیشنل اسمبلی تھی, جس جگہ قائد اعظم محمد علی جناح کو پاورز ملے, جہاں لیاقت علی خان جس ایوان میں کھڑے ہو کے پہلی دفعہ جو جھنڈا لہرایا گیا, جس میں پاکستان کی بیفور پارٹیشن قرارداد پیش ہوئی. تو الحمدللہ میں آج اس اسمبلی کا اسپیکر ہوں, اور اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے اور میری لیڈرشپ کی مہربانی, اور پرفارم کر رہا ہوں, چلا رہا ہوں. کیسا چل رہی ہے والا آپ نے ایکسپیرینس, کیونکہ ہاؤس اینڈ آرڈر رکھنا بڑا ہی مشکل کام ہوتا ہے, بڑا مشکل ٹاسک ہے. آپ کی لرننگ کیا ہوئی ہے اس سے؟ دیکھیں, پولیٹیکل ورکر رہا ہوں, پالیٹکس شروع سے کی ہے, پولیٹیکل تھیوری کو سمجھتا ہوں. پالیٹکس صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ بڑے بڑے آفسوں میں آفیسز میں بیٹھ کے اور آپ اپنے فیصلے سنائیں. پالیٹکس ہے بیسیکلی خدمت کا نام. جب آپ عوامی نمائندے ہیں تو آپ کو یہ اچھی طرح پتا ہونا چاہیے کہ اس وقت عوام کی ضروریات کیا ہیں. وہ بہت سی امیدوں کے ساتھ, امنگوں کے ساتھ, خواہشات کے ساتھ آپ کو ووٹ دیتے ہیں, اس منصب پہ پہنچاتے ہیں. یہ سارا کریڈٹ جاتا ہے ہمارے حلقے کے لوگوں کو, ہماری پارٹی کے ورکرز کو, جیالوں کو, جہاں آج ہم بیٹھے ہیں. انہوں نے ہمیں بڑے اعتماد کے ساتھ یہاں بھیجا ہے کہ ہم ان کی آواز بن کے یہاں پہ بات کریں گے, ان کے لیے راستے ہموار کریں گے, جو امپاسبل چیزیں ان کو پاسبل بنانے کی کوشش کریں گے, جو ہیومنلی چیزیں ہم کر سکتے ہیں وہ کریں گے. اور دیکھیں, ایکسپیرینس یہ ہے اس کا, جو یہ منسٹریل ایکسپیرینس الگ ہے, ایز اے MPA ایک ایکسپیرینس الگ تھا. بینگ اے اسپیکر آپ کو نیوٹرل ہونا چاہیے, انبائسڈ ہونا چاہیے. ذمہ داری بہت بڑی ہے. ایوان کو چلانا الحمدللہ اس لیے میرے لیے آسان رہا ہے کہ میں پچھلے 10 سال MPA رہا ہوں. سب MPAs کو کسی بھی سائٹ کے ہوں, اپوزیشن ہو یا ہمارے اپنی پارٹی کے ہوں, وہ مجھے اچھی طرح جانتے ہیں. پیار سے, محبت سے سب کو ساتھ لے کے چلنا بہت آسان ہے. اور میں نے ہمیشہ یہی کام کیا ہے کہ ود رسپیکٹ دونوں سائٹس کو موقع دیا ہے بات کرنے کا, دونوں سائٹس کو کوشش کی ہے کہ کوئی مسئلہ نہ ہو اس ایوان میں جب سے میں نے ٹیک اوور کیا ہے. اور یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماضی میں جو ہماری پچھلے ٹینیور کی اسمبلی تھی اس میں آئے دن جھگڑے ہوا کرتے تھے, بہت سی باتیں ہوتی تھیں جو اب صحیح نہیں لگتا کہ میں آپ کے ٹی وی چینل پہ کہوں, سب کو پتا ہے. لیکن جب سے لاسٹ ایئر سے میں نے ٹیک اوور کیا تو پہلا بجٹ آیا, اور اس میں آپ نے بجٹ میں دیکھا ہوگا کہ سندھ اسمبلی پورے پاکستان میں واحد اسمبلی تھی جس میں شور شرابہ نہیں ہوا, زبردست, کوئی گالم گلوچ نہیں ہوئی, کوئی ابیوزو ورڈز استعمال نہیں کیے گئے, کسی کی لیڈرشپ پہ تنقید نہیں ہوئی, پرسنل اٹیکس نہیں ہوئے. تنقید اصلاح کے لیے ضرور کی گئی, وہ اپوزیشن کا حق ہے, اور میں نے بولنے کا سب کو موقع دیا. اور یہ کریڈٹ اپوزیشن کو بھی جاتا ہے کہ وہ لوگ بھی اس چیز پہ ہمارے ساتھ متفق تھے کہ واقعی ہم ایک ایسا ایگزامپل سیٹ کریں
جو آنے والے وقت میں ہم یہ کہہ سکیں کہ سندھ اسمبلی جس طرح قانون ساز اسمبلی ہے اور ایکٹس بنانے میں قانون بنانے میں سب سے پاکستان میں لیڈ کر رہی ہے, سب سے زیادہ لاز سندھ اسمبلی نے پاس کیے ہیں, تو اس طرح یہ بھی سندھ اسمبلی کو کریڈٹ جائے کہ بجٹ اجلاس بالکل اچھے طریقے سے بہت رسپیکٹفلی ہوا, اور سی ایم صاحب نے خود چیف منسٹر سندھ نے یہ کہا کہ 12 سال میں یہ پہلا بجٹ ہے جو میں اسپیچ کر رہا ہوں اور پوری اسمبلی اس کو غور سے سن رہی ہے. زبردست. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کی پرسنالٹی میں آپ پولائٹ ہیں, اور جس طرح سے آپ نے پیشنس کے ساتھ یہ اسمبلی والے معاملہ دیکھے, یہ پیشنس کیا شروع سے آیا تھا شادی میں روٹھی ہوئی بیوی کو منا کر آیا تھا آن اے لائٹر نوٹ کہ یہ آسان کام لگتا ہے آپ کو, یا پھر روٹھی ہوئی اپوزیشن کو منانا؟ دیکھیے فرینکلی اسپیکنگ اپوزیشن کو روٹھی ہوئی اپوزیشن کو منانا بہت آسان ہے. اچھا, بہت آسان ہے. یہ تو آپ نے کانٹروورشل بات کر دی, آپ کی وائف جب دیکھیں گی تو وہ آپ سے گلا شکوہ کریں گی. میں گھر میں ہی بیٹھا ہوں لیکن آپ کے ٹی وی چینل پہ کوئی غلط بات نہیں کروں گا, کیونکہ ہم جب اسمبلی میں آتے ہیں تو اوتھ لیتے ہیں, تو انڈر اوتھ اگر آپ مجھ سے یہ بات پوچھیں گی تو میں پھر اس کو ریپیٹ کروں گا کہ اپوزیشن کے ارکان بہت پیارے ہیں میرے بھائی, وہ آرام سے مان جاتے ہیں. اب بیگم صاحبہ کے سامنے چپ رہنا پڑتا ہے. اچھا, یہ اس کا مطلب یہ ہر گھر کا معاملہ ہے؟ جی, اگر میرے علاوہ آپ کسی اور پالیٹیشین سے پوچھیں گی یا جتنے بھی مرد حضرات ہیں جن سے بھی آپ پوچھیں گی تو وہ یہی کہیں گے کہ بیگم صاحبہ کی صرف سننی پڑتی ہے, بولنے کا اختیار نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا, جب آپ فیملی کی بات کریں تو آپ نے ابھی لیگیسی کی بھی بات کی, جیسے پالیٹکس آپ کی لیگیسی میں ہے, تو میں یہ لیگیسی آگے کنٹینیو کریں گے؟ آپ کے جو بچے ہیں کیا وہ سیاست میں انٹرسٹ رکھتے ہیں؟ دیکھیں فی الحال تو میں نے بچوں کو صرف یہ کہا ہوا ہے کہ آپ اپنی پڑھائی پہ دھیان دیں. میرا بڑا بیٹا جو ہے اس لا گریجویٹ ہو گیا ہے, وہ ہی از ڈوئنگ LLM. بیٹی میری خود سیکنڈ ایئر میں ہے بیچلرز میں, چھوٹا بیٹا بھی پڑھ رہا ہے. تو اس وقت میں نے ان کو صرف یہ کہا ہوا ہے کہ آپ کی جو ڈائریکشن ہے آپ سیدھی رکھیں, صرف پڑھائی کی طرف دھیان دیں, بعد میں دیکھیں گے. کوئی ایسا وہ نہیں ہے کہ ہم لازمی نہیں ہے. دیکھیں پالیٹکس ہے شوق, اور خدمت کا شوق جسے ہو, جو لوگوں کی بات سمجھ سکے, جو لوگوں کے بیچ جا سکے, ان کے مسائل کو دیکھ سکے, محسوس کر سکے اور انہیں حل کرنے کی کوشش کر سکے, کوشش کرے. تاکہ میں دیکھیں بیٹا ہے میرا, اگر وہ ان فیوچر لائر بن کے یہاں پہ آتا ہے اور وہ لا گریجویٹ انشاءاللہ ہو گیا ہے, یہاں پہ اگر وہ آ کے کورٹس میں اپنی پریکٹس جاری رکھتا ہے تو وہ بھی عوامی خدمت کا ایک حصہ ہے کہ خود بھی اگر چاہے تو ایز اے پولیٹیکل ورکر کیسز بہت ہوتے ہیں جو عوامی بھلائی کے ہوتے ہیں, ان کو دیکھے, ان سے وہ کیسز پلیڈ کرے. لیکن بہت سی طریقے ہیں خدمت خلق کرنے کے. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ان پہ کہ آگے چل کے وہ کیا چوز کرتے ہیں, لیکن اسٹل اس وقت تک ٹل ناؤ میں نے انہیں کہا ہے کہ اپنی کنسنٹریشن صرف پڑھائی پہ رکھیں. زبردست. سیاست کے علاوہ کس چیز کا شوق ہے آپ کی؟ ہابیز کیا ہے, انٹرسٹ کس چیز میں؟ جیسے بہت سے لوگ ہیں ٹریولنگ کا بڑا شوق رکھتے ہیں, جب ان کو وقت ملتا ہے تو وہ کہتے ہیں ٹریولنگ, کیونکہ ٹریولنگ اٹ سیلف آپ کو بہت چیزیں سکھا دیتی ہے. سو اس میں انٹرسٹ ہے, اسپورٹس میں انٹرسٹ ہے, کیا معاملہ ہے؟ دیکھیے یہ اسپورٹس کا جہاں تک تعلق ہے تو میں ٹینس کھیلتا رہا ہوں. کالج فٹنس دیکھ کے لگ رہا تھا, میں ابھی پوچھنے والی تھی. ٹینس میں کھیلتا رہا ہوں. اب بھی دل کرتا ہے کبھی کبھار اگر ٹائم مل جائے تو ورک آؤٹ کر لیں, لیکن ٹائم بہت کم ملتا ہے. اب ٹائم کی وہ, کیونکہ ذمہ داری اتنی بڑی ہے, اور یہاں پہ کراچی دین پھر اپنی کانسٹیٹیوئنسی میں لوگوں سے ملنا, بہت سے ایشوز ایسے آ جاتے ہیں کہ رات ہو جاتی ہے. الحمدللہ صبح اور رات کا پتہ نہیں چلتا. پھر جب بھی کبھی ٹائم مل جاتا ہے تو کوشش کرتا ہوں کہ ورک آؤٹ کر لوں. اور جہاں آپ نے ٹریولنگ کی بات کی, بہت شوق ہے ٹریولنگ کا, لیکن وہی بات آ جاتی ہے کہ سال میں اگر 10 دن یا 12 دن یا 15 دن کہیں مل گئے تو پھر گھومنے بندہ چلا جاتا ہے. یا آفٹر اسپیکر بننے کے بعد میں نے بہت سی چیزیں پڑھنا شروع کی ہیں. پہلے پڑھتا تھا بکس, ناولز, ہسٹوریکل بکس, کوشش کرتا تھا, لیکن اب ذرا میں ان سے ہٹ کے تھوڑی لا ریلیٹڈ بک پڑھنا شروع کر رہا ہوں, کیونکہ ہمارا کام بھی ایسا ہے کہ اب اس میں تھوڑا انٹرسٹ ہے کہ چیزیں زیادہ سے زیادہ کانسٹیٹیوشن کو دیکھوں, اور دوسری ایسی چیزیں جو کانسٹیٹیوشن سے ریلیٹڈ ہیں ان کو ذرا اسٹڈی کروں, تاکہ آپ کو ساری چیزوں پہ عبور ہونا چاہیے کہ آپ جس فیلڈ میں ہیں تو آپ کو ساری چیزیں آپ نے پڑھنی چاہیے تاکہ آپ اچھا. سیاست میں آ کر آپ کو کوئی ریگریٹ تو نہیں ہوا کہ میرا سارا وقت سیاست کی نظر ہو گیا, میں اگر چاہوں تو انڈو کر سکوں تو میں کیا بننا چاہوں گا؟ نہیں, بالکل مجھے ریگریٹ نہیں ہوا. بہت آنیسٹلی یہ کہہ رہا ہوں, بالکل ریگریٹ نہیں ہوا, بلکہ بہت خوشی ہوتی ہے کہ جب اپنے حلقے کے لوگوں کے لیے کوئی
اچھی اسکیم لے جاتے ہیں, کوئی اچھا پروجیکٹ لے جاتے ہیں, جب ان کے جو عوامی مسائل ہیں وہ حل ہوتے ہیں. جب میرے حلقے میں اب الحمدللہ سندھ کی جو بہت بڑی 2 یونیورسٹیز ہیں, بیگم نصرت بھٹو یونیورسٹی فار وومنس اسپیشلی, وہ میری کانسٹیٹیونسی میں, میرے حلقے میں, اروڑ یونیورسٹی آف آرٹ آرکیٹیکچر اینڈ ہیریٹیج وہ میرے حلقے میں. جب یہ اتنے بڑے بڑے پروجیکٹس اپنے ادھر جاتے ہیں اور وہاں پہ الحمدللہ وہ بچے اب پڑھ رہے ہیں, وہ یونیورسٹیز فل سوئنگ میں چل رہی ہیں, اور جب وہ ہمارے حلقے کے لوگ تھینکفل ہوتے ہیں کہ سر اتنا بڑا پروجیکٹ ہمارے پاس آ گیا, اور ہمارے لوگ اب بچے یہاں جو پہلے کبھی حیدرآباد کراچی اور باہر جایا کرتے تھے اب یہیں پہ پڑھ رہے ہیں. اور اسپیشلی بچیاں, اسپیشلی میں ذکر کروں گا وومنس یونیورسٹی کا, کہ وہاں ہمارے جو ایریاز ہیں, ڈسٹرکٹس ہیں, بہت سے غلط پرسیپشنز پہلے ڈیولپ ہوا کرتے تھے کہ دیکھیں وہاں بچیوں کو اجازت نہیں ملتی, بچیاں باہر نہیں نکلتی. لیکن آپ لوگ آئیں, آ کے وزٹ کریں اور دیکھیں تو آپ بھی خوش ہوں گے کہ کتنی ماشاءاللہ بچیاں وہاں پہ پڑھ رہی ہیں لوکل, اور ان کو ایک اچھا موقع مل گیا. تو ہماری فیوچر جنریشنز کے لیے جب یہ پروجیکٹس ہماری حکومت کی, آئی ایم ریئلی گریٹفل ٹو دا لیڈرشپ آف پاکستان پیپلز پارٹی. میں لیڈرشپ کا بہت شکر گزار ہوں, چیف منسٹر سندھ کا, کہ جس نے اتنے بڑے بڑے پروجیکٹس میرے کانسٹیٹیونسی کے لیے, میرے لوگوں کے لیے مجھے دیے. تو ان چیزوں کو جب ہم لے آتے ہیں آن گراؤنڈ اور وہ پوری چلتی ہیں چیزیں اس طرح, تو بہت خوشی ہوتی ہے. یعنی جب ایک پودا لگایا جاتا ہے اور وہ درخت بن جاتا ہے تو بہت خوشی ہوتی ہے کہ ہماری تھوڑی سی کنٹریبیوشن سے ایک اتنا بڑا پروجیکٹ آ گیا جو جنریشنز جس سے مستفید ہوں گی. زبردست. چلیں جی, ہم ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہماری گپ شپ کا سلسلہ جاری رہے گا. اسٹے ود اس.